रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो एक फलाही तंजीम ने चक नंबर 23 के एक गांव में आटे के थैले भिजवाए। थैलों से भरा हुआ ट्रक जब गांव के अंदर पहुंचा तो चौधरी अनवर के बेटे ने तमाम थैले अपने गोदाम में शिफ्ट कराए और मस्जिद में ऐलान कराया कि मुस्तहिक ख़ानदान का एक एक फ़र्द मेरे गोदाम से आटे के थैले ले जाए। ऐलान सुनकर मोची की 14 साला बेटी आटे का थैला लेने के लिए चौधरी अनवर के गोदाम की तरफ आई तो उसकी नीयत में फतूर आ गया। उसने अपने 3 दोस्तों समेत गोदाम का अंदरूनी दरवाज़ा बंद किया और लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। लड़की की चीखों की आवाज़ को छुपाने के लिए गोदाम के अंदर ट्रैक्टर पर उन्होंने बुलंद आवाज़ में एक कवाली लगा दी ताकि कोई भी लड़की की आवाज़ न सुन पाए। गोदाम के बाहर लोगों की लंबी कतार मौजूद थी जो मुस्तहक थे, लेकिन गोदाम का दरवाज़ा बंद था और ट्रैक्टर पर म्यूज़िक भी चल रहा था। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। अचानक म्यूज़िक बंद हुआ तो इन्हें पता चला कि वो बच्ची आज भी ज़हनी तौर पर अब नॉर्मल है। कभी कभार अपने सगे भाव को देखकर भी सहम जाती है और अपनी माँ के आंचल में आकर छुप जाती है, जबकि कभी कभार वो किसी गैर महरम अजनबी शख्स को देखकर मुस्कुराती है, जिस बिना पर समझदार आदमी तो समझ लेता है कि वो दिमागी तौर पर मुकम्मल सेहतयाब नहीं। ज़्यादातर होश परस्त इंसान इसे बदकार चालू लड़की समझते हैं और अपनी होश मिटाने का प्रोग्राम तरतीब देने लगते हैं। लड़की का फर्जी नाम हुमैरा उस्मान रख लेते हैं। उस वक़्त हुमैरा की माँ मेरी वालदा के सामने बैठी रो रही थी। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो उसने मुझे देखते ही दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ करना शुरू कर दिए। मैंने अपनी माँ को अपने सीने से लगाया और उनसे रोने की वजह पूछी, तो इससे पहले कि मेरी माँ मुझे कुछ बताती, उन्होंने उमैरा उस्मान की वालदा को घर से चले जाने को कहा। वो खतून उठकर अपने घर चली गई। फिर मेरी माँ ने मुझे अपने सामने बैठा लिया और कहा कि इस लड़की का वालिद 1.5 लाख रुपये के एडवांस के इवज़ अपनी बच्ची को किसी वडेरे नवाब के हाथों घरेलू कामकाज के लिए भेज रहा है। हुमैरा उस्मान के साथ 2 साल पहले एक हादसा पेश आया था। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों में मुल्क में आटे का शदीद बहरान था। एक वक्त की रोटी के बदले गरीब लोगों की इज्जत खरीदी और बेची जा रही थी। इन्हें गरीब घरानों में से एक घराना हुमैरा उस्मान का भी था। एक दिन उसका वालिद सख्त बीमार था। दर हकीकत वो बीमार नहीं था, बल्कि इसे भूख ने इतना लागर कर लिया था कि इसे बिस्तर से उठना नामुमकिन हो रहा था। उस वक़्त इन्हें मांगने पर भीख मिलने की उम्मीद भी नहीं थी कि उसी वक़्त एक शख्स जो कि फितरतन दरिंदा और शैतान था, वो हमदर्दी का लबादा ओढ़े हुमैरा उस्मान के घर पहुंचा और उनसे कहा कि मेरे घर में गरीब लोगों के लिए कुछ आटा आया है, आप लोग किसी को भेजकर वहां से आटा ले लें। दरअसल वो जानता था कि इस वक्त आटा लेने के लिए उनकी नौजवान बेटी हुमैरा के सिवा कोई भी मौजूद नहीं है। उसकी वालदा किसी फौतगी पर गई थी और बाप सख्त परेशान था और बीमार भी था। बिस्तर से उठकर एकदम चलना भी उसके लिए मुहाल था। हर सूरत में हुमैरा उस्मान को ही आटा लेने के लिए जाना है। वो पैगाम देकर घर पहुंच गया। उसका घर बिल्कुल खाली था। कुछ ही देर में हुमैरा भी पहुंच गई। चौधरी अनवर का बेटा शुरू से ही हुमैरा पर नज़र रखे हुए था, लेकिन वो मौके की तलाश में था। इसे कोई अच्छा और ख़ास मौका नहीं मिल रहा था कि वो लड़की इसके जंगल में फंस जाए। वो काफ़ी दिनों से यही सोच रहा था और मंसूबे बना रहा था, मगर फलाही तंजीम की तरफ से आने वाले भरा ट्रक जब गांव के अंदर दाखिल हुआ तो अचानक उसके दिमाग में शैतानी तरकीब आई। वैसे तो कहा जाता है कि शैतान रमज़ान के महीने में कैद कर लिया जाता है, मगर अफसोस कि अनवर जैसा शैतान रमज़ान के मुकद्दस महीने में भी अपनी शैतानी फेल से बाज ना आ सका। उसके दोस्तों ने हुमैरा उस्मान के मुंह पर हाथ रख लिया, इसे अपने कमरे में ले गए। 3 दोस्त मिलकर लगातार 6 घंटे तक उस गरीब और मासूम बच्ची की इज्जत को तार तार करते रहे। लड़की की चीखों को छुपाने के लिए उन्होंने गोदाम के अंदर खड़े ट्रैक्टर पर बुलंद आवाज में म्यूजिक लगा दिया ताकि कोई शख्स इस लड़की की आवाज न सुन पाए और किसी को शक न हो। कई घंटे तक वो लड़की की इज्जत के साथ खेलते रहे, मगर चौधरी के घर के बाहर लोगों की कतार लगी हुई थी। ये सब गुर्बत अफलास के मारे लोग थे जिनको सिर्फ एक वक्त का खाना नसीब होता था, और मुफ्त आटे का ऐलान सुनकर तमाम लोग चौधरी की हवेली की तरफ भाग खड़े हुए थे। मगर वो हैरान थे कि वो दरवाज़ा अंदर से बंद था और घर के अंदर मुसलसल म्यूजिक चल रहा था।
باپ کے لیے خود وہاں تک چلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اس نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو پیچھے بھیجا تو اس کی بیٹی کو وہاں کھلونا دے کر بٹھا لیا گیا اور وہ کھلونے کے ساتھ کھیلتی رہی۔ اندر اس کی بہن کی عزت لٹتی رہی، یہاں تک کہ جب سب نے دو دو تین تین بار اپنی ہوش مٹا ڈالی تو اس غریب لڑکی کو اس کی بہن کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا۔ اس نے گھر پہنچ کر اپنی ساری کہانی اپنے والدین کو سنا دی۔ گھر میں کہرام مچ گیا، بات سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ سب لوگوں کی ہمدردی تو اس غریب بچی کے ساتھ تھی، مگر سب لوگ کھڑے اس وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ تھے۔ اس وقت میرے گاؤں کے لوگوں کا کردار ٹھیک کوفی لوگوں کے جیسا ہی تھا، جن کے دل تو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ حضرت حسین حق پر ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ تھی۔ بالکل ویسے ہی سب کو پتا تھا کہ اس غریب کی بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن سب لوگ وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ تھے۔ مجھ جیسے چند نوجوان لوگوں نے غریب بچی کے لیے انصاف کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن جلد ہم آپ کو بھی ڈرایا اور دھمکایا گیا اور بٹھایا گیا۔ ہم میں سے 3 لڑکے پھر بھی کھڑے رہے، جن میں سے ایک میں بھی تھا، لیکن اب ہمارے بجائے انہوں نے اس غریب فیملی کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور کچھ لے دے کر، کچھ پیسے قانون کے رکھوالوں کو کھلا کر اس کیس کو ہمیشہ کے لیے رفع دفع کروا دیا۔ یہاں تک کہ پورا زور لگانے کے باوجود ہم لوگ فقط FIR درج نہ کروا سکے۔ ہم لوگوں نے لڑکی کے باپ سے شکوہ کیا کہ ہم نے تمہارے لیے دشمنی مول لی، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو اس نے ہمیں جواب دیا کہ تم لوگ حقیقت سے نا واقف ہو، جب تم لوگ باپ بن جاؤ گے اور غریب ہو جاؤ گے تب سمجھ آئے گی۔ اس کے جواب کے بعد نہ تو ہم میں مزید کوئی سوال پوچھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی ہمت تھی، اس لیے وہ اپنے راستے پر چل دیا اور ہم اپنے آپ کو روک نہ سکے۔ اس کی اتنی برائی ہوئی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کے آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ خیر، اس حادثے کے بعد میں نے نہ تو کبھی امیرہ عثمان کو دیکھا، نہ ہی زیادہ اس کے متعلق قریدہ لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا میری وجہ سے کبھی بھی ایک بار پھر اس کے پیچھے کوئی بدنامی لگے۔ میں نے صرف ایک بار اس کے متعلق پوچھنے کی اس کے والدین سے معلوم کیا، وہ بھی علاقے میں ایک افواہ اڑی تھی کہ بچی کو قتل کر کے کہیں دفنا دیا گیا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کے ذریعے اس بات کی تصدیق کرنا چاہی تو مجھے میری والدہ نے بتایا کہ وہ گھر جا کر اپنی بچی کو مل کر آئی ہے۔ وہ بچی ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، یہاں تک کہ وہ نیم پاگل ہو چکی ہے۔ آج بھی اس کی یہی حالت ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک فقیر کے پیچھے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ کسی سمجھدار شخص نے اس بچی کو دیکھ لیا، جو اس بچی کی دماغی حالت سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس نے فوراً بچی سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو؟ بچی نے بتایا کہ اس فقیر نے کہا ہے کہ تمہیں گاؤں سے باہر جا کر پیسے دوں گا، اس لیے میں لینے جا رہی ہوں۔ سمجھدار شخص نے حقیقت کو جان لیا۔ فقیر کو گاؤں سے نہ صرف نکال دیا بلکہ دوبارہ داخلے پر پابندی لگا دی۔ بچی کو اپنی جیب سے کچھ رقم دے کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ ابھی اس ذہنی معذور بچی کو اس کا والد 1.5 لاکھ ایڈوانس کے عوض ایک وڈیرے کے حوالے کر رہا ہے۔ بچی کی والدہ اس بات پر راضی نہیں ہے کیونکہ بچی پہلے سے بہت بہتر ہے، مگر دماغی طور پر مکمل تندرست نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ بچی کے ساتھ بہت بڑا سانحہ پیش آ چکا ہے اور والدین کے پاس رہتے ہوئے یہ سب کچھ ہو گیا تو ان کی آنکھوں سے دور ہوتے ہوئے پتہ نہیں کتنے ستم ہوں گے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے بچی کے والدہ اسے بھیجنے پر بالکل بھی راضی نہیں۔ پہلے اس نے خود کوشش کی کہ اپنے شوہر کو بچی نہ بھیجنے پر راضی کر لے، مگر جب وہ ناکام رہی تو خود چل کر میری والدہ کے پاس آئی ہے۔ میری والدہ گاؤں کی تمام بچیوں کو مفت قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہے۔ فوت ہو جانے والی کسی غریب کے پاس کفن کے پیسے نہ ہوں اور میری والدہ کی استطاعت ہو تو وہ اپنی جیب سے کفن دفن کا انتظام بھی کروا دیتی ہے۔ اس کام کے لیے میرے قائرین کرام پر بھی بہت تعاون کرتے ہیں۔ الحمدللہ 5 وقت نمازی ہونے اور اس طرح دوسرے فلاحی کاموں کی وجہ سے گاؤں بلکہ علاقے کے اکثر گھر ان کا احترام کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ جب حمیرہ کی والدہ کی بات جب اس کے شوہر نے نہ مانی تو وہ اپنا دکھڑا لے کر میری والدہ کے پاس پہنچی۔ اس کی بات کو سن کر اس کے دکھ کو سمجھتے ہوئے میری والدہ خود بھی رو پڑی۔ گھر میں داخل ہوئی تو اپنی ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہ میں روک سکا اور جب بات سنی تو خود بھی رو پڑا۔
والدہ صاحبہ کے حکم کے مطابق جب میں نے حمیرہ عثمان کے والد کو سمجھانے کے لیے بلایا اور پوچھا کہ وہ اپنی بیٹی پر بیتے ظلم بھول گیا جو دوبارہ یہ ظلم کر رہا ہے، میری بات سن کر حمیرہ عثمان کا والد جواب دینے ہی والا تھا کہ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے گلے لگا کر تسلی دی اور اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنے بچی کا ماضی نہیں بھول پایا، مگر اب اس کے پاس کرنے کو اور کوئی کام نہیں، مزدوری ملتی نہیں، اس لیے بیٹی کو وڈیرے کے کام کے گھر کے لیے بھیج کر 1.5 لاکھ ایڈوانس لینا چاہتا ہوں۔ ان پیسوں سے گنے کے جوس والی ریڑھی خریدوں گا اور اس پر گنے کا جوس فروخت کر کے رزق کماؤں گا۔ بچی 2 سال تک کام کر کے قرض اتار دے گی تو پھر اس کی شادی کروا دوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بیٹی کیوں بیچ رہے ہیں تو اس نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اس نے درندگی سہ لی ہے۔ مجھے پتہ ہے میری بچی میرے پاس محفوظ نہیں تو مجھ سے دور کیسے محفوظ ہوگی، مگر میں مجبور ہوں اس لیے اسے بھیج رہا ہوں۔ اگر دوسری کو بھیجا تو خدا نخواستہ وہ اسے بھی پاگل کر دیں گے۔ حمیرہ کا والد اپنی بات مکمل کر کے ایک بار پھر رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے 1 ہفتے کا وقت مانگا کہ 1 ہفتے تک بچی کے عوض پیسے نہ لے، میں کوشش کر کے تمہیں گنے کے جوس والی ریڑھی لگوا دیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا پر چلا گیا۔ اب میں حمیرہ کے والد سے وعدہ تو لے چکا تھا لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں تمہارے زیورات گروی رکھ کر قرض لینا چاہ رہا ہوں، ایک ایسے شخص کے لیے قرض جو کہ بہت مجبور ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس معاملے میں تم میرا ساتھ دو گی۔ جب میں نے بیوی کو ساری کہانی بتائی تو اس نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے زیورات میرے حوالے کیے۔ میں نے ان زیورات کو گروی رکھ کر قرض لیا اور حمیرہ کے والد کے لیے ایک جوس کی ریڑھی کا بندوبست کیا۔ گنے کے جوس کی ریڑھی کو دیکھ کر حمیرہ کے والد کی آنکھوں میں جو چمک میں نے محسوس کی وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ حمیرہ کے والد نے میرا شکریہ ادا کیا لیکن میں نے ان سے کہا کہ میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بیٹے نے اپنا فرض ادا کیا۔ تو حمیرہ کے والد نے مجھے گلے سے لگایا، لیکن یہ بات میں دل میں جانتا تھا کہ ابھی بیٹا ہونے کا صحیح حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی میں نے اپنی مظلوم بہن کا بدلہ لینا تھا۔ چودھری کا بیٹا انور ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس شخص کی وجہ سے میری راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ میں جب جب اس مظلوم لڑکی کو دیکھتا سر سے لے کر پاؤں تک میرا خون کھولنا شروع ہو جاتا۔ چودھری انور سے بدلہ لینا کوئی آسان معاملہ نہیں تھا کیونکہ اس کے بدمعاش دوست ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے پاس خطرناک اسلحہ موجود ہوتا۔ اب میں دن رات ایک ہی سوچ میں رہا اور منصوبہ بنانے لگا کہ کس طرح اس کو قابو میں کیا جائے۔ کافی وقت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چودھری انور کو کسی لڑکی کے ذریعے قابو کروں، کیونکہ اس کی ساری زندگی عورتوں کے ساتھ بدکاری میں گزری تھی۔ میں نے عائشہ نام کی ایک لڑکی سے مدد لی جو دوسرے گاؤں سے تھی اور میری منہ بولی بہن تھی۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ کسی طرح تم انور کو اپنے پیار کے جال میں پھنساؤ۔ پہلے تو وہ میری بات سن کر حیران ہوئی اور صاف انکار کر دیا، لیکن جب میں نے اسے حمیرہ کی کہانی سنائی تو غم میں ڈوب گئی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھ سے جتنا ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گی۔ عائشہ نے مجھ سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ انور جب اپنی زمینوں کا چکر لگانے آئے تو تم جان بوجھ کر اس کے سامنے آ جانا اور پھر کسی طرح اپنے محبت کا اظہار کرنا۔ 2 سے 3 ہفتے تک کی تو اس منصوبے پر عمل نہ ہو سکا کیونکہ انور جب بھی آتا تھا وہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر ہی زمینوں پر آتا تھا اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ موجود ہوتا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں عائشہ کو ان جانوروں کے سامنے نہیں لا سکتا تھا کیونکہ اس کی عزت کو بھی خطرہ تھا۔ ایک بہن کا بدلہ لینے کے لیے میں کسی دوسری بہن کی عزت داؤ پر ہرگز نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ تم صبر سے کام لو، کبھی نہ کبھی تنہا ضرور زمینوں کی طرف آئے گا۔ تقریباً 1 مہینے بعد انور اکیلا اپنی جیب پر آیا تو عائشہ اس کے سامنے آ گئی۔ عائشہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو انور دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ عائشہ نے اسے اپنا نمبر دیا اور اسی طرح فون پر باتوں کا نیا سلسلہ جاری رہا اور انور پوری طرح عائشہ کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ بار بار عائشہ سے یہی کہہ رہا تھا کہ میں تجھ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، مگر عائشہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ مجھے تمہارے دوستوں سے بہت خوف آتا ہے، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو بغیر اسلحے کے اور اپنے دوستوں کے بغیر میرے پاس آنا۔ عائشہ نے ویڈیو کال کے ذریعے اس بات کی پوری طرح تصدیق کی کہ انور اکیلا اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ موجود نہیں۔ رات 10 بجے عائشہ نے اسے پرانے کھنڈرات کے پیچھے بلایا تھا۔ انور نے چہل قدمی کے بہانے رات کو چلنا شروع کیا۔ 20 سے 25 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ کھنڈرات میں جا پہنچا۔
وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ عائشہ وہاں کھڑی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر عائشہ کے پیچھے جب میں اس کے سامنے آیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ انور کی زندگی کی آخری رات تھی۔ میں نے پورے کا پورا پسٹل اس پر خالی کیا، عائشہ کو اس کے گھر چھوڑا، پھر خود اس علاقے سے فرار ہو گیا۔ مجھے اس گاؤں سے فرار ہوئے 2 ماہ گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک پولیس یہ جاننے میں ناکام ہوئی کہ انور کو کس نے مارا تھا۔ میں اس لحاظ سے بہت پرسکون تھا کہ پولیس کا شک عائشہ پر نہ گیا اور اس کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ باقی رہا میں تو مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ انور کو مارنے سے پہلے مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، مگر اب میں کافی پرسکون ہوں۔ ایک ایسے شخص کو ٹھکانے لگا چکا ہوں جو کئی غریب عورتوں کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور شیئر کر سکوں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔